अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़। और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि व्लॉग को जो है वो पूरा देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर किया करें, ताकि जो है ये फायरवॉल की ताकत को जो है हम कमज़ोर कर सकें। इसी तरीके से ये कमज़ोर हो सकती है कि आप और हम जो हैं ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करें। और जो ख़बरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह के कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अब जो है वो सोशल मीडिया जो व्लॉगर्स हैं और जो आप तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और जो हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन का फ़ैसला किया गया है और उनको हरासा किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। और जिस तरह से सर्विसेज को जो है वो कम किया गया है यूट्यूब की और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की, तो इसी तरीके से जो है हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो है हक सच की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कम से कम इसे पूरा व्लॉग देखा करें। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं। हालात जो हैं काफ़ी नासाज हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो है हुकूमत बैक डोर पे जाती हुई नज़र आ रही है। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब इनकी टांगें कांप रही हैं और इनकी टांगों से जान निकलती जा रही है। जैसा कि माहिर जो है वो कहते हैं ना कि जो एक मशहूर है कि जान हमेशा पैरों से निकलना शुरू होती है, तो वो अब इस वक्त जो है इस हुकूमत का हाल है। और हुकूमत के पैरों से अब जान निकलना शुरू हो गई है, जो आहिस्ता आहिस्ता सर तक आ जाएगी और ये जो है एक ज़िंदा लाश बन जाएगी हुकूमत। और ये माजी में इसका माजी का किस्सा हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के जो इक़दामात हैं इस वक्त, जो ये इक़दामात कर रहे हैं और जिस तरीके से अवाम का रद्द अमल आ रहा है इनके सामने, वो काबिल जो है वो बड़ा हैरान कुन है। क्योंकि इस वक्त आवाम में शऊर आ चुका है। ये आवाम अब किसी सूरत भी जो है वो अपने साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। और जिस तरीके से पिछले 2-2.5 सालों से इस हुकूमत ने, इन हुकूमत के सहूलतकारों ने, इन इदारों ने, इन लोगों ने, पंजाब पुलिस ने जो सबसे ज़्यादा जुल्म व ज़्यादती इस आवाम के साथ की है, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है, उनके साथ जो है जिस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, उसके ऊपर अब जो है आवाम का रद्द अमल आना शुरू हो गया है। इसहाक़ डार साहब को भी एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी जो है एहतजाज का सामना करना पड़ा है और उनको ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए गए हैं कि मैं समझता हूँ कि वहाँ इंसान को, अगर इंसान में गैरत हो तो वो डूब मरे। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि आपको एक हकीकत मैं आपको बताता चलूं कि इन लोगों को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर अब हमारा रहना नामुमकिन हो चुका है। किसी भी वक्त जो है वो कहीं से भी ख़बर आ सकती है और हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा सबसे पहले तो मियाँ साहब दुम दबाकर यहाँ से भाग गए हैं। और जो हर टाइम उनका बहाना होता है कि जी मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो इलाज के लिए नहीं गए। अगर इलाज के लिए गए होते तो वो क़याम करते कुछ दिन लंदन के अंदर और अपने मालजीन से जो है वो अपना चेकअप करवाते। लेकिन वो लंदन पहुँचते ही जब उन्होंने एयरपोर्ट से घर, जब वो एवल फील्ड अपार्टमेंट में पहुँचे हैं, तो उन्हें भरपूर तशद्दुद का भरपूर एहतजाज का सामना करना पड़ा है। और वहाँ पर लोगों ने उनके ख़िलाफ़ जो नारेबाजी की है। और इस वक्त जो वहाँ की ख़वातीन है, उन्होंने एक नया नारा नवाज़ शरीफ के लिए जो लगाया है कि जो है वो बड़ा काबिल जो है, एक तो मतलब अजीब सा ही नारा है उन्होंने लगाया है। मैं यहाँ वो कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर भी जाके परेशान हो गए और वो वहाँ पर जो है एक दिन भी ना ठहर सके और उसके बाद वो अमेरिका रवाना हो गए हैं। लेकिन अमेरिका में भी उनको एहतजाज का सामना है। लेकिन अमेरिका वो क्यों गए हैं मैं आपको ये भी बताता चलूँ। और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी जो कि इस वक्त दुबई के अंदर हैं और बताया जा रहा है कि उनके पैर के अंदर फ्रैक्चर हो गया है और वो जो है अब महीना डेढ़ जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान नहीं आ सकते। अब कायम मुकाम सदर जो हैं वो सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है आवाम की आंखों में धूल झोंकना है, क्योंकि जिस तरह से नवाज़ शरीफ यहाँ से निकला है और जिस तरीके से उसने अपने आप को बचाया है, उसने कहा कि अभी अगर मैं टाइम से निकल गया तो मैं बच सकता हूँ, वरना बाद में मुझे फिर डील करनी पड़ेगी, फिर स्टाम्प पेपर पे साइन करके देने पड़ेंगे, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और फिर मुझे जो है भेजा जाएगा बाहर और हो सकता है इस दफ़ा मैं ना भी जा सकूँ बाहर। तो ये काफ़ी जो चीज़ें थी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये गए थे तो इलाज के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने आना मुनासिब ना समझा और 4 साल के बाद जब इनकी अपनी गवर्नमेंट आई, अपने भाई की गवर्नमेंट आई,
اور عدالتوں سے ان کو بلکہ بتایا گیا کہ آپ آ جائیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ایک منہ بولتا ثبوت ہے، انہوں نے ان کو جو ہے اختیارات دیے، ان کو کہا ان کی نااہلی کو ختم کیا، ان کی جو اشتہاری تھے یہ وہ ختم کیا، بائیو میٹرک ان کی ایئرپورٹ پہ جا کے کی نادرا نے، یہ تمام چیزیں ہوئی یہاں پر۔ تو دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب انہوں نے یہی سمجھا کہ یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے، لہٰذا وہ دم دبا کر یہاں سے اب بھاگ گئے ہیں، اور اب وہ پاکستان نہیں آئیں گے، چاہے 1 مہینے کا کہہ کے گئے ہیں یا 15 دن کا کہہ کے گئے ہیں، میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہ واپس نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری جو کہ اپنا پیر فریکچر کرا بیٹھے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ڈیل کا حصہ ہے۔ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اب وہ 1 ماہ کے اندر جو ہے ملک کے حالات کافی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک تجزیہ نگار جو ہیں وہ تمام لوگ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، صحافی حضرات، اور جب بیٹھک ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، صحافی حضرات کے اندر بھی آپس میں کمیونیکیشنز بھی ہوتی ہیں کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں جب پتہ چلتی ہیں تو ظاہر ہے حکومت کے اندر بھی یہ کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ اب حالات کافی جو ہے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اب کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو لہٰذا زرداری صاحب نے بھی اس وقت اپنے آپ کو ملک سے باہر رکھنا ہی بہتر سمجھا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں، ان کے رہنماؤں، ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، تو اب ان کو ڈر ہے کہ کہیں اب یہ ریورس نہ ہو جائے اور یہ سبھی کام ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو گئے تو ہم لوگ تو یہ تو برداشت کر گئے، پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، لیکن ہم تو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو ممی ڈیڈی بچے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اب انہوں نے یہاں سے اب جانا ہی مناسب سمجھا ہے۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ جو تفشیشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو اس وقت تمام جگہوں پر ہو رہا ہے، جس طریقے سے ان کو نوازا جا رہا ہے کلمات سے، تو یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ بی بی ان کی وائف جو ہاتھ جوڑ کے جو التجا کر رہی ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہمیں جو ہے یہ سارے فیصلے انصاف کے مطابق کیے گئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو بھائی آپ جو ہے نا ایک عدد برقع، میرا تو ایڈوائز یہ کہ آپ ایک عدد برقع خرید لیں اور اپنے خاوند کو برقعے کے اندر چھپا کر کہیں بھی جانا ہو تو انہیں لے کے جایا کرے تاکہ وہ ان احتجاج سے بچ سکے، کیونکہ یہ تو احتجاج اب آپ کو قبر تک پیچھا کرے گا، یہ آپ قبر تک پیچھا کرے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ عوام کو بڑا غصہ ہے، جس طریقے سے آپ خدا بن بیٹھے تھے، اللہ نعوذ باللہ سپریم کورٹ کے اندر، جس طریقے سے آپ الفاظ استعمال کرتے تھے وکیلوں کے ساتھ، جس طریقے سے آپ صحافیوں کے ساتھ الفاظ استعمال کرتے تھے، اب وہ بھگتنا بھی ہے۔ آپ نے عیاشیاں کر لی، آپ نے جو کرنی تھی، یہ دور ختم ہوتا ہے۔ یہ آپ کوئی لازوال نہیں ہے کہ آپ کے پر زوال نہیں آئے گا، آپ کے پر زوال آتا ہے، اور زوال کبھی بھی عروج کو نہیں آتا، زوال آتا ہے غرور کو، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو جو غرور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اب وہ آپ اب لوگوں کے بیچ میں ہیں، اب لوگوں کے جیسے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے، محسن نقوی صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ سے 4 خسرے اسلام آباد کیپٹل سٹی کے اندر نہیں پکڑے گئے، 4 خسرے جنہوں نے رؤف حسن کے اوپر بلیڈ سے وار کیا تھا، اور آپ لندن میں لوگوں کو پکڑنے جا رہے ہیں، اور یہ شرم کی بات ہے، آپ کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے۔ آپ نے کرکٹ میں آئے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، جس طرح مریم نواز نے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا، گندم کاٹنے سیالکوٹ گئی، وہاں پہ واڑیوں کا جب افتتاح کیا تو جب آغاز ہوا تو انہوں نے گندم کاٹی وہاں پر اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کسانوں کا۔ اس کے بعد وہ سائیوال ڈاکٹروں اسپتال گئی، ڈاکٹروں کا بیڑا غرق کر دیا، پولیس کی وردی پہنی، پولیس کو عوام کے سامنے ننگا کر دیا، پولیس کی عزت 2 ٹکے کی ہو گئی اس وقت عوام کے درمیان۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا، انہوں نے جہاں جہاں جس چیز کو ہاتھ لگایا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اس وقت کرکٹ کا بیڑا غرق کر کے جو ہے اپنی من پسند لوگوں کو وہاں پہ نوازنے کے بعد جو ہے اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے شیڈول ہوگا، یہ ہوگا، ترقی جائے گی۔ ترقی کہاں جائے گی؟ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ترقی ہو کہاں رہی ہے۔ اس وقت ٹیکس کا ہدف آپ سے پورا نہیں ہو رہا، پنجاب حکومت خسارے میں چل رہی ہے اس وقت، اور IMF سے آپ نے $7 ارب کا جو قرضہ لیا ہے اس کی ابھی پہلی جو سرمائی کی جو قسط دینی ہے، اب اس کے اوپر پرابلم، اس کے اوپر جو ہے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ کیا کریں گے اب؟ یعنی کہ آپ اب مزید عوام کے اوپر ٹیکسز لگائیں گے، عوام کے اوپر مزید بوجھ بڑھائیں گے، مہنگائی کریں گے، اور آپ اس کا وہ بھی آپ نے ابھی الزام لگا دینا ہے کہ جی جیل میں بیٹھا ہوا تحریک انصاف کا بانی PTI چیئرمین جو ہے عمران خان، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور آپ جو 2.5 سال سے کر رہے ہیں، اور چلو اسے تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں
کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے کہا کہ یہ 4 سال رہا ہے، لیکن میں آپ کو عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 سال اگر 3.5 سال گورنمنٹ ہے، 16 ماہ انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، اور اگر 3.5 سال انہوں نے گورنمنٹ کی ہے تو اس میں سے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ کورونا کی نظر ہو گیا ہے، اس کے بعد 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کی نظر ہو گیا ہے، 2.5 سال تو ان کو کام کرنے کے لیے کچھ ملا ہی نہیں۔ اگر ان کو 1.5 سال کام کرنے کے لیے اگر آپ نے تحریک انصاف کو ٹائم دیا تھا تو اس کے اندر کوئی 1.5 سال کے اندر جو ہے 77 سال کا گند صاف نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت جو آپ لوگوں کو، چلو ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں، آپ نے 40 سال سے اس جو ہے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، 40 سال میں آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ آپ 2 ڈھائی 3 سال کی حکومت والے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ لوگوں نے 40 سال سے اس عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اس طریقے سے ہو جائے گا بھٹو زندہ ہے، بھٹو 71 کے اندر مرا پڑا ہے، قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں گل گئی ہیں، اس کا وہاں پر اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور آپ آج بھی عوام کے اندر بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن اور اسی کے بنائے ہوئے آئین کو، اسی کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپ نے جو ہے ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ کہاں کا انصاف ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو 26ویں آئینی ترمیم لائے ہیں، اس کے اوپر تو عوام کو خود باہر نکلنا چاہیے تھا، کسی پارٹی کی ضرورت نہیں تھی، نہ تو تحریک انصاف کی، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ نون لیگ کی، نہ JUI کی، نہ ANP کی، نہ MQM کی، کیونکہ تمام کی تمام پارٹیاں ہی چور کرپٹ ہیں۔ لیکن اس وقت عوام کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے لیے نکلنا چاہیے تھا، جس طرح سے انہوں نے کل پھر ایک قانون پاس کیا ہے کہ 3 ماہ کے لیے جو ہے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ایجنسی جو ہے کسی بھی بندے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اپنے من پسند لوگوں کو اٹھوائیں گے اور 3 مہینے کے لیے غائب کر دیں گے۔ یہ اب ان لوگوں نے طریقہ اپنایا ہے واردات کا، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، یہ اس کے لیے عوام کو نکلنا چاہیے تھا باہر، لیکن اس وقت عوام جو ہے وہ خاموش ہے۔ لیکن عوام کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف احتجاج کرتے، وہ باہر نکلتے اور ان کو بتاتے کہ یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ عوام کے حق میں نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہے، کیونکہ جس طریقے سے 26 آئینی ترمیم لائے ہیں اس پہ عدلیہ، آزاد عدلیہ کا نظام تو ان اللہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہے، وہاں پہ تو ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کی فاتحہ خوانی ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ کو بتا دیں کہ چائنا بھی اس طرف، چائنا نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ بھائی جب تک سب سے پہلے آپ سیکیورٹی ریزن جو ہیں وہ ہم لوگ اپنے انجینئرز کے لیے سیکیورٹی ریزن ہے، کیونکہ آئے دن ان کے پر حملے ہوتے ہیں اور ہمارے انجینئرز جو ہے مارے جاتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے آپ سیکیورٹی کا بندوبست کریں، اس کے بعد ہمارے یہ سی پیک جو ہے جاری رہ سکے گا۔ تو یہ بھی بڑا لمحہ فکریہ ہے اس حکومت کے لیے۔ اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ دوروں کے اوپر گئے ہوئے ہیں، وہ ادھر سعودیہ میں جو ہے وہ جو ہے سلمان بن سلطان سے جو ہے وہ متاخب ہیں کہ بھئی میرے لیے کچھ کریں، میری حکومت کو سیکیور کریں، اور نواز شریف صاحب کو امریکہ بھیجا ہوا ہے تاکہ وہ وہاں پہ امریکی جو ہے حکام سے رابطہ کریں کہ جی ہمیں جو ہے سیکیور کیا جائے، ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے، ہماری حکومت کو جو ہے 5 سال کرنے دیے جائیں۔ اس طریقے سے اب یہ تمام چیزیں ڈیلیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن میں یہی یہاں پہ بتاتا چلوں گا کہ عوام کو جو ہے سوچنا سمجھنا چاہیے، اور جس طریقے سے بھی جو ان لوگوں نے کیا ہے اس پاکستان کے ساتھ، اس پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کی آزادی کے ساتھ جو بھی انہوں نے کیا ہے، اس کی سزا ان سب کو ملنی چاہیے۔ تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں تو عمران ریاض صاحب نے بھی کہا کہ مجھے بڑی دلی خوشی ہوتی ہے جب ان کو احتجاج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اپنی جو سیٹ پر نہ فرعون بن کر بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے کیسز کے اندر باضابطہ طور پہ یہ انوالو ہوتا تھا۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ہر اس بندے کو جو ہے رگڑ کے رکھ دیا تھا کہ جو بندہ حکومت کے خلاف یا حکومت کے اگینسٹ چلتا تھا۔ تو اب جب عوام اس کے اگینسٹ آئی ہے اور جب اسے عوام کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے اندر ہمت ختم ہو گئی ہے۔ یہی وہاں بیٹھ کے کہتا تھا کہ میں آپ کا کیس نہیں لگاتا، کیا کر لو گے آپ؟ میں 10 سال کیس نہیں لگاتا، آپ کیا کر لو گے؟ یہ الفاظ ہوتے تھے اس شخص کے اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور اب اس کی بیوی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ کیوں بیوی؟ کیوں معاف کر دیا جائے؟ کیا کیا آپ لوگوں نے پاکستان کی آتما رول دی ہے، آپ نے پاکستان کو اس دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اگر آپ کے شوہر قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے تو اس کو پھانسی ہونی چاہیے تھی، احتجاج تو بہت کم ہے۔ اگر ہمارے سامنے ہوتا ہم اس کا جو استقبال جو ہے گندے ٹماٹر گندے انڈوں سے کرتے، لیکن اس وقت جو ہے صرف یہ ہے کہ وہ لندن کے اندر موجود ہے، اور لندن کے اندر اس وقت پاکستانی موجود ہیں، پاکستانی جو ہے اپنے دل کی بڑاس نکال رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے اتنی فکر ہے تو بھائی آپ جو ہے ان کے لیے ایک برقع خریدیں، ان کو چادر میں لپیٹ کے، برقعے میں لپیٹ کے، نقاب کر کے ان کو باہر لے کے جایا کریں۔ یہ آپ کے لیے ایڈوائز ہے ہماری۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔